बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन द न्यूज़ में मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। 2007 में इसराइल की जो हठधर्मी है उसकी वजह से ग़ज़ा में बहुत से मसाइल और फ़लस्तीनियों को नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। उस नाकाबंदी की वजह से वहाँ पे दवाई, खुराक और मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत की चीज़ों में शदीद किल्लत हुई, जिसकी वजह से बाद में आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी सवाल उठाया गया। लेकिन इंसानी तंजीमों ने इस बात का फैसला किया कि इसराइल जिस तरह भी काम करता रहे उसके खिलाफ तो चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन ग़ज़ा के अवाम के लिए, फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पे इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त हाल ही में जिस तरह से एक इमदादी कश्ती पे हमला हुआ और यरग़माल बना दिया गया, यहाँ पे तमाम उन लोगों को जो कि इमदादी सामान लेके फ़लस्तीन की तरफ गए थे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2010 में भी ये सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त कई लोग, कई कारकुन जो इस हवाले से काम कर रहे थे उन्हें जाँ बहक कर दिया गया, वो शहीद हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस तमाम मामलात में अभी भी इसराइल की हठधर्मी का शिकार हैं। इस वक्त हालात कुछ यूं हैं कि इसराइल बदमस्त हाथी की तरह बात तो करता है लेकिन तमाम लोगों को रोनता चला जा रहा है। ये हठधर्मी कब तक और इसका क्या नतीजा निकलेगा, जबकि इस वक्त ट्रम्प ये कह चुके हैं कि आलमी सतह पे अमन को कायम करने के लिए एक अमन माहिदा ज़रूरी है और उन्होंने कुछ नुकात का एजेंडा भी सामने रख दिया है। हालात किस रुख पे जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये फ्लोटीला पे जिस तरह से हमला हुआ और कारकुनों को यरग़माल बना दिया गया, कई घंटे गुजर चुके हैं, क्या समझते हैं? एक तरफ अमन माहिदा और दूसरी तरफ ये सूरत हाल, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो अमेरिका का और इजराइल का जो बिहेवियर है और रवैया है, वो तो अगर हम ऑनेस्टली सच्चाई से देखना चाहें और किसी बायस नजर को निकाल के, तो आप देखिए जब ईरान की और इजराइल की जंग हो रही थी उस दौरान भी इजराइल ने, अगर आप अकाउंट उठा के देखेंगे तो डेली कम से कम वो 50 से 60 फलस्तीनियों को शहीद कर रहा था। और वो सिलसिला जो है वो जारी उस वक्त भी रहा जब आप गजा अपना कतर में मुज़ाकरात कर रहे थे और ट्रम्प के फार्मूले पे गौर हो रहा था। उसके बाद फिर आप भी देखिए कल कोई 45 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। उसके बाद अनाउंसमेंट की गई है कि जी आप लोग यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो हम आपको मार देंगे। फिर ये 50 मुल्क, ये जो फ्लोटीला जा रहा था इसमें कोई 40 मुल्कों के लोग थे और 50 के करीब जहाज थे इसमें, और ये जनीवा से ये शुरू हुआ था। और जो जनीवा की जो मेयर है उन्होंने आके ऐलान किया था कि जी ये सिर्फ फ्लोटीला जो है ये सिर्फ मदद के लिए नहीं है, इसका मतलब है स्टॉप वॉर इन गाजा। हम ये भी डिमांड करते हैं। लेकिन इन तमाम इंटरनेशनल प्रेशर्स के बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का मुजरिम है, ये क्रिमिनल है, ये अपना तशद्दुद पसंद है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, उसके बावजूद ट्रम्प जो है उसको एक ही किस्म की टकसाई लगा के गले लगा के फिरता है और उसके साथ साथ ये भी अनाउंस करता है कि जी हम गजा में अमन लेके चाहते हैं। मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ चाहता है, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा दुनिया में, या चाहे वो मुसलमान हो या ना मुसलमान हो, बल्कि जो मुसलमान नहीं है और वो जो वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं वो ज्यादा आवाज उठा रहे हैं गजा की जंग रोकने के लिए और अमन के लिए। और आपको पता दुनिया के अपना शहरों में, वन अभी ऑस्ट्रेलिया में जुलूस निकला जिसमें कोई 10 किलोमीटर का वो जुलूस था जहाँ लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे स्टॉप वॉर इन गाजा। तो हर एक चाहता है कि गाजा के अंदर जंग, लेकिन गाजा के अंदर जंग बंद होने का मकसद ये तो नहीं है कि आप उसकी तमाम की तमाम इजराइल की डिमांड को एक्सेप्ट करके और सुपीरियरिटी इजराइल को दे दें और उसको इस्तिस्ना दे दें उन तमाम किलिंग से, उन तमाम उससे तशद्दुद से, उस तमाम जेनोसाइड से जो उसने गजा के ऊपर किया। इसके अंदर गजा के अंदर अगर आपने अमन करना है, वो जो आप 29 पॉइंट या 21 पॉइंट उठा के पढ़ लीजिए, उसमें अगर आपको कोई भी चीज गजा की फेवर में, आपको उन्होंने एक और ट्रम्प कार्ड खेला है पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक के साथ, जिसके अंदर उन्होंने एक क्लास में ये कहते हैं कि जी गजा के अंदर हमास को जो डी आर्म करेंगे, डी वेपनाइज करेंगे, वो
یہ فورس ہوگی جو مسلمان ممالکوں کی، یعنی آپ غزہ کو اسلام مسلمان ممالک کو حماس کے سے لڑانا چاہتے ہیں، ان کے پیرلل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس میں حماس اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، نتنیاہو اسٹیک ہولڈر ہے. نتنیاہو کا انٹرویو اٹھا کے سن لیں، اس کو کہتا ہے جی مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز سے، تو اسرائیل کو تقویت ملے گی. تو اگر تو ہمارے اندر کوئی خلوص ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یا کوئی واقعی ہم ان کا اسٹانس کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں، تو بہت سینٹی سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسرائیل تو ڈاکٹر صاحب باز نہیں آئے گا، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخری فلسطینی کے مرنے تک، شہید ہونے تک اس نے وہاں پہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنا ہے. اگر وہ کارروائی یا تو یہ ہو کہ چلے ہم ایک چیز مان لیتے ہیں، آپ مذاکرات چلیں. مذاکرات کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جنگ روکے، اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں. جنگ اگر نہیں روکیں گے، آپ ادھر سے ایک طرف سے مارتے رہیں گے، دوسرے سے مذاکرات کا شور بج جاتا ہے، تو مطلب ہے کہ ایک ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، ایک ہپوکریسی کی گیم کھیلی جا رہی ہے، ایک دھوکہ دہی کی گیم کھیلی جا رہی ہے. تو وہ گیم کتنی لانگ لاسٹنگ ہوگی؟ لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ ایگریمنٹ کے کوئی شارٹ ٹرم، لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہے گا تو جم جائے گا. نیتن یاہو اپنے آپ کو اس وقت فرعون کی طرح سامنے آیا ہے، لیکن تاریخ میں نظر ڈالی جائے تو ہٹلر کی یہ تمام جو دور گزرا، کئی ملین لوگ اس میں جو ہے وہ شہید و مر گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ مزید کتنی اموات ہوں گی، مزید کتنا ظلم کیا جائے گا؟ عالمی سطح پہ اس حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ چونکہ ٹرمپ اس وقت اپنے بیان میں ایک جملہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو کیا وہ جس معاہدے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ تصور کیا جائے کہ پاکستان نے حامی بڑھ لی ہے جناب، ہم بھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھتے. میری اگر آپ سمجھ سے پوچھیں گے یا میری سوچ سے پوچھیں گے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ پاکستان کو شاید یہ معاہدہ نہیں دکھایا گیا اور ایک ڈپلیکیٹ گیم کھیلی گئی ہے، ایک ہپوکریٹک گیم کھیلی گئی. یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے باطی النظر میں سمجھتا ہوں، میں کوئی ان چیزوں کا نہ تو ان واقعوں کا، نہ ان چیزوں کا، نہ ان نیگوسیشن کا کوئی اپنا وٹنس ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس تمام اس میں ٹرمپ نے بھی کوئی گیم کھیلی، بات چیت کچھ اور کی گئی ہے. اور جب یہ 22-21 پوائنٹ آئے ہیں تو یہ کسی اور طریقہ کار سے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا تو ہمیشہ اسرائیل کے بارے میں ایک اسٹانس رہا ہے اور امن کے بارے میں بھی ایک اسٹانس رہا. ہم نے امن کیے جو مذاکرات ہیں ان کو فوقیت دی ہے. بارہا پاکستان نے انڈیا کو بھی کہا ہے کہ آئیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ نے لیٹر دیکھا جو پہلگام کا اٹیک ہوا تھا، یا اس سے پہلے جو تاج ہوٹل کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس وقت پاکستان نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح ایڈریس کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم واقعے کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں، آئیے واقعے کی تحقیقات کرا لیتے ہیں. لیکن انڈیا دونوں دفعہ اس چیز پہ نہیں آیا. تو اگر یہ چیز پاکستان نے اپنی نیشنل پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ کی ہے تو اس وقت بھی وہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی ہم جب تک آپ غزہ میں جنگ جاری رکھیں گے، لوگوں کو مارتے رہیں گے، تو ہم مذاکرات کا انتظار کرتے رہیں. اس میں کوئی ریشنلٹی سمجھ نہیں آتی. اچھا، یہ باریک لائن بہت زیادہ کلیئر ہونے کی ضرورت تھی کہ ملاقات کے دوران جو ہے وہ بات کچھ اور کی گئی اور جب ایجنڈا سامنے آیا تو کچھ اور. کیونکہ پاکستانیوں کو بھڑکانے کی باتیں، ہم جذباتی بھی بہت ہیں، ہم فوراً سے اس بات پہ ریئیکشن دے رہے ہیں اس وقت کہ شاید پاکستان نے اس کو سیکنڈ کر دیا ہے، لیکن شاید جو آپ صورت حال کہہ رہے ہیں اس چیز کو بھی کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس کو جو ہے وہ ایک ٹرک کے ذریعے سے کیا گیا ہے اور پاکستان کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اوورآل. لیکن سر یہ تو کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ حماس کو مائنس کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سا امن ہے کہ بالکل ہی حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ تمام ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہیں تو امن قائم ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کشمیر میں بھی ایک آزادی کی جدوجہد جاری ہے نا، جموں اینڈ کشمیر، اس کو ریلیٹ کریں آپ پیلسٹائن سے. اب جموں اینڈ کشمیر کے اندر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو تحریک ہے اس کے اندر جو گروپس لڑ رہے ہیں وہ پچھلے 70 سال سے لڑ رہے ہیں نا وہاں پہ. اگر آپ نے کل کشمیر کا کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کون ہوں گے؟ اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کشمیری ہوں گے. وہ کشمیری ہوں گے جو پی این فورسز کے خلاف اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. علی گیلانی اور علی گیلانی کے فالوور، آسیہ اندرابی اور آسیہ اندرابی کی فالوور،
وہ جتنی ہوں گے برہان وانی اور برہان وانی کے فالوور, وہ اس کے اندر اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آپ کو رکھنا پڑے گا نا. یہی پیلسٹائن کا ایشو ہے کہ پیلسٹائن کے اندر 1947 کے خاص طور پہ آپ دیکھ لیے جب برطانیہ نے وہاں پہ پہلا ظلم کیا تھا اور لوگوں کے گھر جلائے تھے اور ہزار فلسطینیوں کو مارا تھا اور 800 گھروں کو جلا دیا تھا, ٹارچ کر دیا تھا, اس سے لے کے آج تک وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ حماس ہی ہے نا جہاں پہ جو لڑ رہی ہے. تو ہم کس طرح ان کو نکال کے اور ڈیارم کر کے, اور اسرائیل یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ اسرائیل کی جو فورس ہے IDF جو ہے وہ ٹینک سے, گنوں سے, سیلف پروپیلڈ آرٹلری سے, میزائل سے, ہینڈ گرنیڈ سے, بلاسٹنگ گرنیڈ سے وہاں پہ بیٹھی رہے غزہ کے اندر, لوگوں کو مارتی رہے, اور آپ حماس سے ویپن لے کے جو ہے وہ کسی ڈپو میں جمع کرا دیں. یہ کس طرح پاسبل؟ مجھے تو یہ دو ریشنلٹی, ایک انڈیپینڈنٹ ایک نیوٹرل آدمی کے, تو میں ابھی اس میں اسرائیل کو بھی نہیں ڈالنا اور اپنے آپ کو بھی ڈالا, میں ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر دو پارٹیوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک پارٹی کا آپ میں ہاتھ میں ہتھیار رکھتے ہیں اور دوسرے سے ہتھیار لے لیتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے امن کس طرح آئے گا؟ یہ کس ریشنلٹی میں جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ امن وہاں پہ اگر آپ نے امن لے کے آنا ہے وہاں پہ لڑائی رکے, IDF وہاں سے وڈرا کرے, آپ حماس کو بھی کہہ دیں کہ وہاں سے وڈرا کر جائے. اس کے بعد جو قیدی ہیں ان کے پاس قیدی ہے, ان کا میوچل ٹرانسفر ہونا چاہیے قیدیوں کا. لیکن اس وقت امریکہ جو گیم کھیل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیتن یاہو کوئی یہودی تو نہیں ہے, یہ تو زیونسٹ ہے, یہ تو وہ تشدد پسند ہے, زیونسٹ ہے, جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جو لوگوں کو مارنا ہمارا ریلیجن ہے. اور یہ نیتن یاہو نے اپنی انیشیل اسپیک میں عملیک کا ریفرنس دے کے کہا تھا کہ ہم عورتوں کو ماریں گے, بچوں کو ماریں گے, بوڑھوں کو ماریں گے, ایون ہم جانوروں کو, شیپس کو بھی ماریں گے. توراہ کے ریفرنس نے یہ چیز کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ اس نے اپنی تقریر میں کہی تھی. تو نیتن یاہو نے, باراک اوباما نے, ٹرمپ نے یہ تقریر نہیں سنی ہوگی, تو ٹرمپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے. اب ٹرمپ انڈیا کے اپنا امریکہ کے اندر وہ نیوکونز ہیں, نیوکونز بھی ہائی گریڈ کرسچنز ہیں جو تشدد پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ سارے جو انہی کے نمائندے ہیں جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے نظر آتے ہیں, نیوکونز ہیں یا وہ زیونسٹ ہیں. تو بات یہ بھائی, آپ مذہب کو جب دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پھر امن کو لانے کے لیے آپ کو کچھ ایسی ٹرم ریفرنس ڈرا کرنے ہوتے ہیں جس میں دو پارٹیوں کے درمیان ایکویلٹی نظر آئے. اگر وہ نظر نہیں آئے گی تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ پھر کس طرح غزہ کے اندر امن حاصل ہو سکتا ہے. غزہ کے اندر تمام فلسطینی شہید ہو جائیں, بہن وہاں پہ رہ جائیں, لیکن فلسطینیوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اگر ہم ان کے کاز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ یقین کریں ہم ان سے بہت بے وفائی کریں گے. اچھا, لیکن سر میرا سوال یہ بنتا ہے, ہاں میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم پاکستانی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سی جماعتیں احتجاج کریں, کیا احتجاج کرنا کافی ہوگا؟ نہیں, احتجاج کرنا کافی نہیں ہوگا. ہمیں ڈپلومیٹکلی اور جو بھی امن کا فارمولا بنتا ہے اس میں GCC کنٹریز اور وہ کنٹریز جو اسرائیل کو بارڈر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ابراہم اکارڈ کے تحت تو یو اے نے ان سے اپنے تعلقات قائم کر لیے, بحرین نے کر لیے ہیں, اپنا سوڈان نے تعلقات قائم کر لیے تھے, موراکو نے تعلقات قائم کرنے تھے, اور ان کا موراکو کا مطالبہ امریکہ سے یہ تھا کہ ویسٹرن سہارا جو ہے اس پہ آپ ہماری سوورنٹی تسلیم کر لیں, لیکن وہ پھر کچھ کٹائی میں پڑ گیا. تو یہ دو ممالک, تین ممالک جو تعلقات ان سے قائم کر چکے ہیں, ان کو بھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے سمیر کرنی چاہیے اسرائیل کے ساتھ. اور پھر پاکستان اکیلا تو نہیں کچھ کر سکتا نا, پاکستان ٹھیک ہے ایک قوت ہے لیکن اسرائیل سے بڑی دور لوکیٹڈ ہے یا پیلسٹائن سے بڑی دور لوکیٹڈ ہے. تو میرا خیال اس کے اندر جو عرب کنٹریز جو سراؤنڈ کر رہے ہیں پیلسٹائن اس کو, یا جو وہاں پہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس رول کو نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم اکیلے اس چیز کو لے کے کس طرح آگے چل سکیں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں GR بلوچ صاحب. آپ سابق سفیر ہیں سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو میم. GR بلوچ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو معاملات ہے فلوٹیلا پہ جو کارکنان کو یرغمال بنا دیا گیا ہے, اور فلسطین کے عوام ویسے ہی بہت پریشان تھے, لیکن اس وقت جب ان کو امداد پہنچانے کے لیے انسانی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی اسرائیل نے اپنا دھاوا بول دیا ہے, اس صورتحال میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, غزہ کی جو المیہ ہے وہ ایک عالم پوری دنیا کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خاص طور پر ایک دھبا ہے ایک لحاظ سے, اور اس میں
کو کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ضمیر جگایا جائے. حالانکہ جو لوگ فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہ روکے جائیں گے, ان کو پتا تھا کہ وہ اریسٹ ہوں گے, ان کو پتا تھا کہ وہ نہیں پہنچ پائیں گے چونکہ اسرائیل پہلے کہہ چکا تھا. لیکن میرے خیال ہے یہ ایک بہت افیکٹو میسیجنگ ہے تاکہ ضمیر ان لوگوں کا جاگے جو کہ پاورفل ہے, جو کہ دنیا میں اس وقت طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو روک سکے. لیکن اب نظر آ رہا ہے صاف کہ اسرائیل اور اس کے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کنٹریز, وہ اسرائیل کا راستہ روکنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ جس قسم کی ظالمانہ طرز عمل پہ وہ جاری ہے جس وقت نتنیاہو اور اس کی جو رجیم ہے, تو ان کی ظلم کی جو کہتے ہیں کوئی انتہا نظر نہیں آتی. وہ ایک جنونی جنگجو قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت پاور میں ہیں, اور ان کو اب روکنے کے لیے بھی کوئی طاقت چاہیے ہوگی, کوئی مورل طاقت ہوگی چاہیے, کوئی ڈپلومیٹک طاقت چاہیے. کوششیں ضرور ہو رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ پیس پلان بھی سامنے آیا ہے, لیکن وہ پیس پلان بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے آکوپیشن کو, فلسطین کے اوپر ہوا ظلم جو ہے اس کو ایک لحاظ سے کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے, اور اسرائیل کا وجود اپنا پورا مورل وجود ایک لحاظ سے جو اس کا ریزادیت ہے وہ کھو چکا ہے. لیگل تو آلریڈی چلو کہہ سکتے ہیں کسی طرح سے ہے, لیکن جو مورل ہوتا ہے اس کے کسی بھی اسٹیٹ کا فاؤنڈیشن وہ ایک لحاظ سے مکمل طور پہ کھوکھلا ہو چکا ہے. اور اب اسرائیل کا چہرہ پہلے ہی بہت زیادہ بے نقاب ہو چکا ہے, لیکن وہ ایک ظالم اور ایک انتہائی جنونی قسم کی جو ایک ریاست کے طور پہ ابھرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک اوپینین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یہ اور بھی مزید اس پہ پریشر ہوگا, اور وہ مکمل طور پہ آئسولیٹڈ ہے, پرایا اسٹیٹ ہے. اب اس کو ماں سوائے جو ایک دو اس کے جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ جو کنٹریز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ملک ان کو تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے. اچھا سر, یہاں کوشچن ریز ہوتا ہے کہ آپ سفارتی معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ قطر پہ حملہ ہوتا ہے اور اس پہ عالمی سطح پہ بڑی ایک بات سامنے آتی ہے, امریکہ بھی خود بڑی سختی سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور معافی تک بات پہنچ جاتی ہے. کیا اور اس کے بعد سعودی عرب کا جس طرح سے ایک سٹینڈ سامنے آتا ہے کہ جناب پاکستان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور سیکورٹی کے حوالے سے چیزیں معاہدے چلتے ہیں, کیا ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب سفارتی تعلقات کی وجہ سے, کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جنگیں اس طرح سے لڑی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی اسرائیل ٹھیک نہیں ہوگا, یا اس کے جو حامی ہیں اس کو روکنے میں ناکام ہو جائیں گے؟ دیکھیے, وہ جو جہاں تک پاکستان اور سعودی عرب کی معاہدے کا تعلق ہے, جو ایک دفاعی معاہدہ ہے, کیونکہ سعودی عرب کو بھی خطرات سے دوچار ہے اور پاکستان بھی خطرات سے دوچار ہے, عالمی خطرات ہیں جس میں جسے ہم ٹیکنیکل لفظوں میں ریجنل ہیجمونز کہتے ہیں یا بلیز کہتے ہیں. ہمارے ایسٹرن جو نیبر ہے وہ ایک بلی ہے جو کہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی کہ مئی میں اس طرح سے حملہ کیا. اسی طرح سے وہاں مڈل ایسٹ میں اسرائیل جو ہے وہ ایک بلی ہے, ایک شتر بے مہار ہے, اور وہ اور اس اپنے ایک لحاظ سے جنگی جنون میں اتنے وہ دونوں کے دونوں لیڈر جو اس وقت ہیں وہ نارمل جس طرح سے یا ریشنل طریقے سے کہ بیہیویئر میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ ریسسٹ ہیں, وہ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں, وہ خون خرابی کی سیاست کرتے ہیں. تو وہ ان کا پورا جو رہن سہن ہے, ان کی ایگزسٹنس اسی سے ہے کہ جنگ چلتی رہے, نفرتیں بڑھتی رہے, اسی سے ہی ان کو جو ہے وہ تمام پہنچتا ہے. تو جب تک کہ میں خیال دنیا کٹھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ڈپلومیٹکلی, کوئی شک نہیں اس کے اندر, لیکن اس کے لیے مزید اور شاید یونائٹڈ نیشنز کو جس کو پابند کرنا پڑے گا, اور اس میں آرٹیکل 51 ہے, اس کا اور بہت سارے آرٹیکلس ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ایسے سیکورٹی کاؤنسل ایسے ریزولوشن پاس کر سکتا ہے تاکہ وہ جو یو این کے جو ممبرس ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے. تو جب تک کہ وہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل کھیلتا رہے گا نتنیاہو. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ نتنیاہو چونکہ
خود اب اس کا سروائیول بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں، اس کے اوپر وار کرائم کے کیسز ہیں. تو وہ کسی نہ کسی ترتیب سے اپنے اس امن کے معاہدے کو بھی سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اور کسی نہ کسی ترتیب سے اس کرائسس کو اور بھی پرولونگ کرنا چاہتا ہے. سر یہ تمام صورتحال تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک کسی کو یرغمال بنانے کے پیچھے، جس طرح 2010 میں تو اسی فلوٹیلا میں کئی لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، وہ یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ جو لوگ گئے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. کسی کو یرغمال بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے کہ جناب یرغمال بنایا تو اب یہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ امن معاہدے کو لانے کے لیے اور حماس کو پریشرائز کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں اگر یہ دو مختلف پہلو ہیں اس مسئلے کے. جو فلوٹیلا گیا ہوا ہے وہ سول سوسائٹی کا کام ہے، پوری دنیا کا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ دنیا کے ہر جگہ موجود ہیں. دیکھیں ہنڈریڈس آف کشتیاں آئی ہیں اور سینکڑوں جو ہے وہ والنٹیئرز ہیں دنیا کے پورے خطوں سے. ہمارا بھی جو سینیٹر مشتاق صاحب پہنچے ہوئے ہیں which is again big appreciated his sacrifice، اور اس کو بھی اریسٹ کر دیا گیا ہے. اور اس طرح سے وہ جو نوبل نوریٹ ہے ینگ لیڈی، اس کو بھی انہوں نے کور کر دیا ہے، 250 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے پازیٹیو اس لیے ہے کہ دنیا کا ضمیر کہیں نہ کہیں جاگتا ضرور ہے، اور آپس میں جو کوارڈینیشن ہے دنیا میں، جو ہیومینیٹیرین سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے مورل، اور اس کا اثر ہوتا ہے ضرور پبلک اوپینین کے اوپر. لیکن سر یہ تمام صورتحال اپنی جگہ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کسی پریشر میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس کو تو جس کو بڑا ایک اچھا سا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے امن معاہدے کو، لیکن حماس کو بالکل ایک اسٹیک ہولڈر کو سائیڈ میں کر دیا گیا ہے، اور اس کی تو کوئی رائے نہیں. اس کو تو بالکل کہا گیا ہے کہ آپ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب تک ہتھیار نہیں ڈال دیتا جب تک بات نہیں ہو سکتی. تو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے میں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے حماس جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اسے لازماً ساتھ رکھنا چاہیے. وہ ایک ریزسٹنس کی علامت ہے اور فلسطینی آئیڈینٹی کی علامت ہے، اور اسرائیل کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح سے اس کی جو ریزسٹنس کی علامت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے. تو میرا خیال ہے یہ ریزسٹنس رہنا چاہیے. حماس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈس آرم نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ ریزسٹ کرے، جو کہ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی اس کا ملتا ہے. اچھا سر، معاہدے کی صورت میں چلیں کسی صورت میں اگر اس کو کوئی دنیا کے لوگ اگر اس کو سمجھتے ہوئے کہیں کہ جناب جن کو باریکی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو ویسے ہی اپنے آپ کو نوبل پرائز دلوانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر نیتن یاہو کی کون ذمہ داری لے گا، ان کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ معاملہ سے پیچھے ہٹیں گے؟ یہی مسئلہ ہے کہ نیتن یاہو کو تو کون سنبھالے گا کہ بھائی آپ نہیں کرو گے. یہی سب سے بڑا، اگر آپ ڈس آرم کر لو گے اس کو آپ حماس کو، تو پھر اس کے بعد ریزسٹ کون کرے گا؟ لہٰذا ہمارے مسلمان ملکوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے، اور ہمیں بھی سوچنی چاہیے ایز اے کنٹری کہ حماس کی ڈس آرمنگ کی قطعی کوئی ایسا پروویژن نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. دیر از انادر کال کمنگ. تو آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بات فقط اتنی ہے کہ امن معاہدے کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جا رہا. مزید بھی گفتگو کریں گے، اور بہت اہم گفتگو. وہ جماعت جو کہ اس وقت فلسطین کے حوالے سے پوری ملک میں احتجاج کر رہی، ان کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب. آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو معاملات ہیں، آپ نے پیلسٹین کے حوالے سے ایک ریلی نکالی ہے، اور اس وقت فلوٹیلا والا بھی مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریلی سے کیا نتائج آپ برآمد کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آج الگ صبح گلوبل سمود فلوٹیلا کے جو
वालिस मुल्कों के हुकूक इंसानी के कारकुनान गजा इमदाद लेकर जा रहे थे और जिन्होंने 25 दिन पहले स्पेन से अपने सफर का आगाज किया था, ये इस मकसद के लिए जा रहे थे कि गजा को इस्राइली हिसार में 2007 से लिया गया है। हर किस्म की इमदाद का पहुंचना इसराइल नामुमकिन बना रहा है और ये पहला फ्लोटिला नहीं था, बल्कि जून 2025 में ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और एक बड़ी दीदार खातून है, वो एक फ्लोटिला लेकर गई थी और जब फ्लोटिला लेकर गई थी तो उस मौके पर भी इस्राएली फौज ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने रिहाई के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं दोबारा आऊंगी ये बताने के लिए कि जमीन के ऊपर इंसानियत जिंदा है जो जुल्म का मुकाबला करती रहेगी। और इस मर्तबा जब ग्रेटा थनबर्ग गई हैं तो उनके साथ 44 ममालिक के बड़े अहम लोग थे, जिनमें नेल्सन मंडेला के पोते मडीला मंडेला भी शामिल थे, जिसमें आयरलैंड के एक बहुत बड़े एक्टर भी शामिल थे, जिसमें फ्रांस की रुकने पार्लियामान भी शामिल थी, जिसमें इटली के बहुत सारे लोग शामिल थे। 44 ममालिक के 500 अफराद, और जरा ये भी जहन में रखिएगा कि इनमें 2 दर्जन भी मुसलमान नहीं थे। ये एक बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए कि अगर गजा के अंदर नस्ल कुशी हो रही है, जेनोसाइड हो रही है और उनके लिए खाना रोका गया है, तो ये बॉयरा अहमर की लहरों से लड़ते हुए छोटे छोटे जहाजों में इमदादी काफिला लेकर जा रहे थे। लेकिन इन गैर मुसल्लह लोगों पर आज इस्राइल ने हमला किया और इनमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज के पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरे किए थे और कल भी यौम एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान में। 4 अक्टूबर को लाहौर में मिलियन मार्च है और 5 अक्टूबर को शाहरा फैसल कराची पे जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च है। ये एहतजाज इसीलिए है कि हम उस इंसानी आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहते हैं जो जुल्म के खात्मे के लिए जो आज गजा के अंदर जारी है और जिसके लिए इस्राइल और इस्राइल के सारे सरपरस्त अपनी जगह यकजा हैं। लेकिन सर ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं कि क्या अमन कायम करने के लिए ये एहतजाज काफ़ी होगा, या समझते हैं कि आलमी सतह पे ख़ास तौर पर पाकिस्तान का किरदार जो है वो कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए? मुस्लिम ममालिक की जो इस वक्त हमें कड़ी नज़र आती है और सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मज़ीद दिफाई तौर पर एक मायदे हो रहे हैं, हमें हिकमत अमली एक्चुअल अपनानी क्या चाहिए कि जिसकी वजह से हम गजा के मुसलमानों के साथ अमली तौर पे काम कर सकें? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि ना तो ये एहतजाज आखिरी है और इस्राइल भी काल खोल कर सुने, ना ये फ्लोटिला आखिरी होगा। अगर इस मरतबा 44 ममालिक गए थे तो इंशाल्लाह 80 ममालिक के नुमाइंदे वहां पहुंचेंगे। नेतन्याहू गजा से नहीं इंसानियत से जंग लड़ रहा है और इंसानियत से जंग लड़ने वाला बिलाखिर हार कर रहता है। मगरबी ममालिक के अंदर राय आमा बड़ी तेजी से तब्दील हो गई है और वो जो अमेरिका के अंदर अगर टकर कार्लसन है तो वो खुद ये ऐलान करते हैं कि हमास जो है वो दहशतगर्द नहीं है, वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का हक उसको मिलना चाहिए। और ये टकर कार्लसन कौन है?
یہ ماگا کے ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں کردار ادا کیا ہے. آج امریکہ کی زمین پر بھی امریکہ کی جین زی ہو، ملینیلز ہو، جین الفا ہو، بیٹا ہو، یہ سارے کے سارے غزہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. ہاں ان کے بڈھے لوگ جو ہیں وہ آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن نوجوانوں کی تعداد بڑھی ہے. اس وجہ سے تقریباً 60% امریکی اس اوپینین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ غزہ کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، شکر گزار ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے، جنہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مسلمان ممالک سے جو گفتگو کی تھی وہ تو کوئی اور معاہدہ تھا، اور نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے جس معاہدے کا اعلان کیا وہ کوئی اور معاہدہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیری کرشنر اور اسٹیو وٹکاف نے اس پورے معاہدے کو تبدیل کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا نے ٹرمپ کی پیس ڈیل کو بحرہ احمر کے پانیوں کے اندر غرق کر دیا ہے. دنیا غزہ کے ساتھ کھڑی ہے اور غزہ نے ساری دنیا کے اس انسانی شعور کو بیدار کر دیا ہے. انشاءاللہ پاکستانی اس پورے شعور کے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اسحاق ڈار نے جس طریقے سے یہ ایک اسٹیپ لیا ہے، قطری وزیر اعظم نے بھی اسی موقف کا اظہار کیا ہے. یہ 8 ممالک کو اب ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اگر کسی فلسطینی ریاست کا وعدہ ہوا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر، جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا، تو جب تک فلسطین کی ریاست کا اعلان نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے ان ممالک کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ان کی آج بڑی اہمیت ہے، دنیا کی رائے عامہ ان کے ساتھ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو مجبور کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکات کو نیتن یاہو نے 2 نکات میں بیان کر دیا. اس نے کہا کہ نہ فلسطینی ریاست بن رہی ہے اور نہ غزہ سے ہماری فوج واپس جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قتل عام جس طریقے سے جاری ہے اور امریکہ جس طریقے سے اس پر ایپٹن فائلز کی وجہ سے خاموش ہے، تو یہ بلیک میلنگ جو ہے یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. زمانہ کروٹ لے چکا ہے اور آپ بہت جلدی بیت المقدس سے آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے. سر میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، مجھے بتائیے گا کہ عالمی قوانین کا کوئی اثر، کوئی ایسا قانون جو کہ عالمی سطح پہ اسرائیل پہ عمل درآمد ہو سکے، کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو روک سکے؟ عالمی برادری، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں چاہے دوسرے ممالک ہوں، کیوں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کو روکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ غنڈہ گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ قوانین کا مذاق اڑانا ہے، یہ انسانیت کو، انسانی قوانین کو، ہیومن رائٹس کو پیروں تلے روندنا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور ہر گزرتے دن آپ دیکھیں گے کہ ان لشکروں میں اضافہ ہوگا جو دنیا میں امن کے پرچارک ہیں، جو دنیا میں انسانیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اسرائیل کی تنہائی، اگر آپ نے آج سے 6 دن پہلے نیتن یاہو کو اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہو تو خالی کرسیاں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج کی یہ دنیا اسرائیل کو، نیتن یاہو کو ایک جنگی مجرم سمجھتی ہے اور نسل کشی کا مجرم سمجھتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب موجود ہے. کوئی آخری فلوٹیلا نہیں ہے اور بہت سے فلوٹیلا آئیں گے. جہاں 44 ملکوں کی بات کی گئی ہے وہاں پہ 80 ممالک بھی آئیں گے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ ہوں گے، ان کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے ساتھ رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.